बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज आपको इमरान खान के दोनों बेटों के हवाले से एक बड़ी ख़बर से आगाह भी करना है और फिर हम बात करेंगे इमरान खान के ऐसे कारनामों की जिसे निज़ाम के रखवाले उसके जराइम करार दे रहे हैं। इमरान खान के बेटों को पाकिस्तान आने का चैलेंज देने वाले उनकी आमद के खौफ से ही क्यों कांप रहे हैं। सुलेमान और कासिम खान को गिरफ़्तार करने की धमकी किस तरह देखते ही देखते बड़ी आलमी ख़बर और कई ख़बरों की सुर्ख़ी बन चुकी है, इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तानी सियासत से मुताल्लिक़ अमेरिका से क्या बड़ी ख़बर आई है और नून लीगी मुफ़क्किर ने क्यों कहा है कि इमरान खान नाकाम हो चुका है, इस पर भी बात करेंगे। मगर पहले ज़िक्र हो जाए इमरान खान के नाकाबिले माफ़ी जराइम का। नाज़रीन, पाकिस्तान के हर इदारे को इमरान खान फोबिया हो चुका है। अदलिया, पार्लियामेंट और इंतज़ामिया में बैठे कुछ लोगों की ज़िम्मेदारी जो है वो इमरान खान और उसकी तहरीक के निशान मिटाने पर लगी हुई है, तो बाकी सब खड़े तमाशा देख रहे हैं। जो इमरान खान पर जुल्म कर रहे हैं वो भी अंदर से शिकस्त खुर्दा भी हैं और खौफज़दा भी हैं। उन्हें अपने लोगों से, अपने अजीज़ों अकारब के अपने घर वालों की तरफ से भी मज़ाहमत का सामना है। जो सबसे ज़्यादा उन पर दबाव है, ज़मीर का दबाव तो पता नहीं है या नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दबाव है, जो इमरान खान पर मज़ालिम के पहाड़ तोड़ रहे हैं, वो दबाव है उनके अजीज़ों अकारब का, उनके रिश्तेदारों का, उनके जहाँ वो सांस लेते हैं, जहाँ वो उठते बैठते हैं, जिन दफ्तरों में, यानी खल्क़ खुदा के दरमियान। इसके बावजूद नाज़रीन हर कोई दूसरे की तरफ देख रहा है। इसी देखा देखी में इमरान खान पर हर तरह के जुल्म के पहाड़ तोड़े चले जा रहे हैं। इसकी शायद वजह ये भी है, मत हो सकता है कि इमरान खान से सियासत में आने के बाद कुछ ऐसे जुर्म सरजद हुए हों कि ये निज़ाम उसका बोझ उठाने का मुतहम्मल ही नहीं हो पा रहा। इमरान खान का नाज़रीन सबसे बड़ा जुर्म ये है कि उसने मुल्की सियासत की हर चीज़ बदल के रख दी है। बड़े बड़े जागीरदार, सरमायादार, वडेरे, जिनकी सियासत में हमेशा से हम सुनते थे कि आबाई हल्के हुआ करते थे, इमरान खान ने उन्हें कान से पकड़कर सियासत से बाहर कर दिया। ये नहीं कि पीटीआई में जागीरदार नहीं है, बहुत सारे जागीरदार हैं, लेकिन जागीरदारों की ताकत जो है वो निचोड़ के रख दिया इमरान खान ने। वो सब कुछ निचोड़ के जो है वो इमरान खान की जो मकबूलियत है उसके नीचे कहीं वो तबाह बर्बाद हो गया। इमरान खान के कारकुनों ने रूपोश रह कर भी बग़ैर कैंपेन चलाए और बग़ैर कोई बड़ा सरमाया खर्च किए इलेक्शन जीता, और ये एक हल्के में नहीं 20 हल्कों में हुआ है। इमरान खान ने 70 साल से इक़्तिदार के खोंटे से बंधी हुई हर मुक़द्दस गाय जो है वो ज़िबा करके रख दी है और सियासत में हर किसी का भरम और साख बर्बाद कर दी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सियासत का महवर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से फ़र्द वाहिद यानी इमरान खान को मुंतकिल हो चुका है। इमरान खान का एक बड़ा जुर्म ये भी है कि उसने मेन स्ट्रीम मीडिया के हर सामरी का जादू बेअसर करके रख दिया। इमरान खान ने शऊरी कोशिश से, प्लानिंग से सोशल मीडिया खड़ा किया जो अब एक अजदहे की मानद रवायती मीडिया को निगल रहा है, और अब इस सोशल मीडिया पे सिर्फ इमरान खान का सिक्का चलता है। उसका एक बयान लम्हों में करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है, और यही बयानिए की जंग है जो इमरान खान जीत चुका है। इमरान खान का एक और बड़ा जुर्म ये भी है कि उसने मुल्क की 2 बड़ी सियासी जमातों को रौंद के रख दिया। यही नहीं, उसने इलाकाई जमातें भी ख़त्म कर दी हैं। कराची में MQM फना के घाट उतर गई है, KP में ANP अपने आखिरी सांसों पे है। इस वक्त इक़्तिदार में कठपुतलियाँ उठाने वालों का सबसे बड़ा मसला और अलमिया यही है कि अगर इक़्तिदार इमरान खान को मिल गया तो उसकी पोजीशन क्या होगी। पूरा मुल्क तो इमरान खान के साथ खड़ा है, तो वो दोबारा हुक्मरान बना तो उसके सामने उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। इमरान खान की सबसे बड़ी ताकत इस मुल्क के नाज़रीन वो नौजवान हैं जो 95% जो हैं वो खान के साथ हैं, और निज़ाम के रखवाले इस हकीकत से बहुत अच्छी तरह से आगाह हैं। उनके दिल में इमरान खान से मुतालिक 1000 तरह के वसवसे हैं, खौफ है, अंदेशे हैं। यही वजह है कि निज़ाम के रखवालों के लिए नई मुसीबत इमरान खान के बेटों की पाकिस्तान मतवक्को आमद बन चुकी है।
نون لیگ کی قیادت اور ٹاؤٹس پہلے کہتے تھے کہ قاسم اور سلیمان کہاں ہیں، وہ اپنے باپ کے لیے تحریک چلانے پاکستان کیوں نہیں آتے۔ گلا خشک ہو جاتا تھا ان کا یہ کہتے کہتے۔ خود مریم نواز کہا کرتی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، کہ عمران خان کے دونوں بیٹے آئیں اور خود تحریک کی قیادت کریں، کیونکہ انقلاب گھر سے شروع ہوتا ہے۔ جب قاسم اور سلیمان نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا ہے تو اب نون لیگی جو سیاسی مسخرے ہیں وہ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ وہ کیوں آ رہے ہیں۔ ایک دانشور صحافی طلعت حسین صاحب نون لیگ کی پریشان قیادت کو وہ حوصلہ دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اگر عمران خان کی بہنیں لوگوں کو نہیں باہر نکال سکیں، بشرا بی بی بھی ایسا کرنے میں ناکام رہی ہے، تو وہ 2 بچے جو پاکستانی سیاست میں چوزوں کی طرح ہوں گے وہ کیا کر لیں گے۔ ابھی سلیمان اور قاسم خان نے پاکستان آنے کا ناظرین باقاعدہ اعلان کیا ہے، نہ ہی کوئی شیڈیول دیا ہے، مگر یہاں ہر طرح کی چیخ و پکار سنائی دے رہی ہے۔ دونوں بھائیوں کو گرفتاری سے ڈرایا جا رہا ہے، گرفتار کرنے کے اعلانات کیے جا رہے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ نظام اندر سے کتنا کمزور اور کھوکھلا ہے، خوف سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آتا ہے کہ کہیں بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے نہ ہو جائیں۔ اور اس بات کا ہر کسی کو اندازہ ہے کہ اگر سلیمان خان اور قاسم خان اپنے باپ کے لیے کسی احتجاجی تحریک کے لیے، باپ کی رہائی کے لیے تحریک چلانے کے لیے باہر نکل آئے اور صرف یہ کہہ دیں کہ وہ اپنے باپ کو لینے اڈیالہ جیل جا رہے ہیں، تو خلق خدا اس طرح امڑ آئے گی کہ اڈیالہ پہنچنے سے پہلے اس بے بنیاد اور کھوکھلے نظام کی چولیں ہل جائیں گی، کیونکہ پورا نظام نظر کے دھوکے پہ قائم ہے، ایلیوژن ہے۔ لاکھوں لوگ سڑکوں پر نظر آئے تو یہ ناظرین ہائیبرڈ نظام جو ہے یہ زمین بوس ہو جائے گا۔ یہ کام ناظرین 26 نومبر کو بھی ہو جاتا اگر لیڈر جو ہے وہ دم دبا کر نہ بھاگ جاتے، کارکنوں کو چھوڑ کر نہ بھاگ جاتے، تو معاملہ اس دن بھی حل ہو جانا تھا۔ آج بھی پی ٹی آئی کی قیادت کو سوچنا چاہیے کہ عمران خان کے بیٹوں کو اپنے باپ کی رہائی کے لیے پاکستان آنے کی نوبت کیوں پیش آئی ہے۔ عمران خان کے نام پر اسمبلیوں میں پہنچنے والے کہاں ہیں؟ کل تک جن لوگوں کو کوئی جانتا نہیں تھا ان پر اسمبلیوں کے دروازے کھلتے ہی وہ کن ہواؤں میں اڑنے لگے۔ اس حوالے سے ناظرین ایک اور امکان یہ ظاہر بھی کیا جا رہا ہے، یہ خدشہ بھی بلکہ سمجھ لیں، یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اب سب کچھ سلیمان اور قاسم خان پر ڈال کے جو پی ٹی آئی کی کمپرومائزڈ قیادت ہے وہ خود پیچھے ہٹ جائے گی کہ جی اب تو تحریک انہوں نے چلانی ہے۔ یاد رکھیں اس بار بھی تحریک کا بوجھ اگر یہ لوگ نہ اٹھا پائے تو نہ عہدے رہیں گے نہ ایوانوں کی رکنیت رہے گی، پھر حلقے کے عوام جو حشر کریں گے ان کا، اس کا بھی آپ لوگوں کو ناظرین بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے۔ اچھا ناظرین، سلیمان اور قاسم خان کو گرفتاریوں کی دھمکی دینے کے علاوہ یہ پروپیگنڈا بھی شروع کر دیا گیا ہے کہ اب یہ دونوں بھائی موروثی سیاست میں حصہ لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ دونوں بھائیوں کی پرورش عرب پتی یہودی خاندان میں ہوئی ہے جس کی نظر اب پاکستان کے اقتدار پہ ہے۔ پہلے یہ بتا دوں ناظرین آپ کو کہ سلیمان اور قاسم خان نے برطانیہ کی برسل یونیورسٹی سے اسلامک ہسٹری میں گریجویشن کی ہے۔ عمران خان نے دونوں بیٹوں کی اسلامی تعلیم کے لیے الگ سے ایک مسلم ٹیچر کا بندوبست کیا۔ دونوں بھائی ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے وابستہ ہیں اور انہوں نے گزشتہ سال میفو کے نام سے ایک ایپ بھی متعارف کروائی تھی جو انفلوئنسرز کو برانڈ سے جوڑنے میں مدد دیتی ہے۔ رہی بات ناظرین موروثی سیاست کی، تو یہ بالکل عقل سے عاری بات ہے۔ عمران خان 3.5 سال ملک کے وزیر اعظم رہے، کیا اس دوران انہوں نے اپنے کسی رشتہ دار کو عہدہ دیا؟ موروثی سیاست تو تب ہوگی جب عمران خان اپنے بیٹوں کو پارٹی کا کوئی عہدہ دیں گے، اس وقت سب سے پہلے یہ خادم ہی آواز اٹھائے گا، اگر کبھی مستقبل میں ایسا ہوا جس کا دور دور تک کوئی امکان نہیں۔ اس وقت تو بہنیں جو ہیں وہ بھائی کے لیے اور بیٹے باپ کی غیر قانونی قید سے رہائی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس میں موروثی سیاست کہاں سے آگے؟ جس دن موروثی سیاست آئی سب سے بلند آواز اس خادم کی پائیں گے آپ۔ اچھا ناظرین، دوسری طرف رانا ثناء اللہ کی طرف سے سلیمان اور قاسم خان کو گرفتار کرنے کی دھمکی جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا پر بہت بڑی خبر بن گئی ہے۔ دنیا کے تمام بڑے نشریاتی اداروں اور اخبارات نے اس خبر کو نمایاں طور پہ کوریج دی ہے۔ اپنے بیٹوں کی متوقع گرفتاری کے معاملے پر جمائمہ خان کی پوسٹ بھی دھڑا دھڑ ری پوسٹ کی جا رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے ڈرانے کے لیے جو پیشگی حملہ کیا تھا وہ الٹا پڑ گیا۔ اب جیسے جیسے وقت گزرے گا یہ معاملہ حکمرانوں کے لیے گلے کا توق بنتا چلا جائے گا، یہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھ لیں گے ناظرین۔ اچھا ناظرین،
آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ میں کانگریس کی ایک بڑی ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے جس میں پاکستان میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور سیاسی دباؤ اور زیادتیوں پر بات کی جائے گی۔ غالباً 15 جولائی کو ہونے والی اس ہیئرنگ میں زلفی بخاری اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے وکیل جو ہے جیرڈ جینسن وہ گواہی دیں گے۔ زلفی بخاری کا کہنا یہ ہے کہ وہ ہیئرنگ پر بلانے کے لیے کانگریس کے شکر گزار ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان اور دوسرے سیاسی قیدیوں کی غیر قانونی گرفتاریوں اور پاکستان میں قانون کی بدترین خلاف ورزیوں پر بات کریں گے۔ اور ناظرین، امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے دونوں بیٹے بھی اس ہیئرنگ میں موجود ہوں گے۔ یہ ہے وہ موقع جس موقع سے حکمرانوں کی جان نکل رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قاسم خان اور سلیمان خان اس موقع پر اپنے باپ کے ساتھ پیش آنے والے مظالم کے ساتھ یہ بھی بتائیں کہ ایک تو ان کی والد کے ساتھ فون پر بات نہیں کرائی جا رہی اتنے عرصے سے، اور اب وہ ان سے ملنے کے لیے پاکستان جانا چاہتے ہیں، تو حکومت پاکستان کی طرف سے گرفتار کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ناظرین، میرے پاس جو خبر ہے وہ اس سے آگے کی ہے، وہ بھی ابھی عرض کر کیے دیتا ہوں۔ اطلاعات یہ ہیں ابھی تو کہ عمران خان کی امریکہ میں کئی اہم شخصیات سے ملاقات طے ہو چکی ہیں۔ ذرائع کہتے ہیں کہ دونوں بھائیوں کی صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کرانے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں، جس کے لیے امریکہ میں کچھ اہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ اس معاملے میں جمائمہ بھی اپنے تعلقات استعمال کر رہی ہیں، اور ساتھ ہی یہ خبر بھی ہے کہ دونوں بھائی جب پاکستان آئیں گے تو ان کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا کے کچھ اہم نمائندے وہ بھی شریک ہوں گے۔ اچھا ناظرین، یہ تمام خبریں اپنی جگہ، سرکار نے ان سب خبروں سے بچنے کے لیے ایک فیصلہ کیا ہے۔ یہ ساری خبریں اپنی جگہ، لیکن سرکار نے کہا کہ اتنے جھنجھٹوں میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور وہ فیصلہ کیا کیا ہے؟ فیصلہ یہ کیا ہے کہ اگر امریکہ میں ان دونوں بھائیوں کی ملاقاتیں کامیاب رہیں تو دونوں کو پاکستان کا ویزا ہی نہیں دیا جائے گا۔ جی ناظرین، یہ آخری حربے کے طور پہ آپشن رکھی گئی ہے کہ دونوں کو پاکستان کا ویزا ہی نہیں جاری کیا جائے گا۔ اعتراف کر لو جو کرنا ہے۔ مطلب خوف، بزدلی، بلکہ بے شرمی کی یہ آخری حد ہوگی اگر حکومت پاکستان یہاں تک چلی جاتی ہے۔ اور ناظرین، ایک اور بات پر ضرور اس کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ نون لیگ کی فکری رہنما یا بے فکری رہنما جناب عرفان صدیقی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کے لیے کوئی بھی باہر آنے کو تیار نہیں ہے، وہ بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں سر، عرفان صدیقی صاحب بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں۔ یقین کریں، میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ عمران خان کال دے گا نا اس دفعہ، پورا زور لگا کے کال دے گا، 2 بندے نہیں آئیں گے، 2 بندے نہیں باہر نکلیں گے۔ سارے کہتے ہیں ٹھیک ہے جیل میں رہنے دو، پورا ملک 25-26 کروڑ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جیل میں رہنے دو عمران خان کو۔ تو عرفان صدیقی صاحب، آپ صرف یہ کام کر دیں، آپ اپنی یہ بات ثابت کرنے کے لیے نا کسی طرح جہاں جہاں آپ کہہ سن سکتے ہیں نا، اگر آپ کی کہیں پہ سنی جاتی ہے نا، تو آپ اجازت لے دیں۔ آپ اجازت لے دیں کہ جس طرح عمران خان نے اپنے دور میں ہر احتجاج پہ کہا تھا نا کہ جی ہم ان کے لیے پانی کی سبیلیں لگا دیں گے، ہم کھانا دیں گے، ہم نان دیں گے، ہم ٹینٹ لگائیں گے، کیمپ لگائیں گے احتجاج کرنے والوں کے لیے، تو حضور والا آپ بھی یہ کام کر گزریں۔ آپ بھی یہ کام کر گزریں کہ آپ اجازت، نہ صرف اجازت دیں بلکہ کہیں کہ جی ہم استقبال کریں گے، عمران خان کے لیے نکلیں لوگ، تو پھر دیکھیں آپ کی بات سچی ثابت ہو جائے گی، کوئی بھی نہیں آئے گا، بس آپ اجازت دے دیں۔ ناظرین یقین کیجئے، بدقسمتی ہے، بدقسمتی کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ عرفان صدیقی جیسے لوگ جو کبھی دلیل کے علاوہ کسی چیز کا سہارا ہی نہیں لیا کرتے تھے، اب عمر کے اس حصے میں خواہشات کو خبر بنا کر دینے لگے۔ عرفان صدیقی صاحب تھوڑی سی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں تو انہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ عمران خان کے لیے یہاں لوگوں نے گولیاں کھائی ہیں، جانیں دی ہیں۔ اس سے پہلے ایک مقبول لیڈر کو تختہ دار پر چڑھا دیا گیا تھا، کوئی ایک شخص بھی اس کے لیے نہیں نکلا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ریاستی جبر کے سامنے کھڑے ہونا بہت مشکل کام ہوتا ہے، دل گردے کا کام ہوتا ہے، مگر عمران خان کے کارکنوں نے بے مثال جرأت کا مظاہرہ کیا، ایسی جرأت کا مظاہرہ کیا جس کی نظیر نہیں ملتی تھی۔
آج بھی جب پتہ چلے گا نا کسی گلی چوراہے میں تحریک انصاف کے چند کارکن جمع ہو گئے ہیں تو پوری ریاستی مشینری جو ہے نا اس کی ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے. لوگ کم ہوتے ہیں, پولیس والے زیادہ ہوتے ہیں, جتھے کے جتھے آ جاتے ہیں. پی ٹی آئی ناظرین آبویسلی ایک سیاسی جماعت ہے, کوئی مسلح جتھا نہیں ہے جسے گریلا تربیت میں لی ہو. آپ ایک بار صرف یوں کر کے شبر کا یہ جو جبر کا شکنجہ ہے اس کو ہٹا کے تو دیکھیں, پھر دیکھیں گلیوں سے جوک در جوک کیسے لوگ نکلتے ہیں. یا پھر جسے 2 سال سے ناحق قید کر رکھا ہے اسے ڈالے سے نکلنے کا اذن دیں, پھر دیکھیں کیا اشر ہوتا ہے پورے نظام کا. عرفان صدیقی صاحب انہی لوگوں میں شامل جو آپ نعرے لگاتے تھے کہ آپ بھی انہی میں شامل تھے جو نعرے لگاتے تھے قدم بڑھاؤ نواز شریف قوم تمہارے ساتھ ہے, اور انہی لوگوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ایجاد کیا تھا. جب ووٹ کو عزت دینے کا وقت آیا تو پھر میاں صاحب کے ہاتھ میں پھر بوٹ پالش پکڑا دی. عرفان صدیقی صاحب کے مشوروں اور یقین دہانیوں پر نواز شریف صاحب لندن سے دوبارہ وزیر اعظم بننے آ گئے تھے شیروانی اچکنے تیار کر کے, اور عرفان صدیقی کے مشوروں کے نتائج دیکھنے ہوں تو پھر نواز شریف کو ہی دیکھ لیں بیچارے کو. یہی وہ لوگ تھے نا جو نواز شریف کو آسودہ رکھنے کے لیے ان کے کانوں میں ہر وقت یہ کہتے رہتے تھے کہ میاں صاحب آپ قوم کے نجات دہندہ ہیں, اس خطے کی 1000 سالہ تاریخ کے سب سے بڑے لیڈر ہے, قوم آپ کی منتظر ہے, بے چین ہے آپ کو دیکھنے کے لیے. اور اس عظیم لیڈر کو لاہور میں ڈاکٹر یاسمین راشد اور مانسہرہ میں شہزادہ گستاصب جیسے ایک کارکن نے شکست سے, بدترین شکست سے دوچار کر دیا تھا. عرفان صدیقی صاحب جیسے آپ جیسے لوگ جو ہیں نا وہ زمینی حقائق سے کٹے ہوئے ہیں. ایسے لوگوں کی زمانے اب چلیں, میں میرے دل کے کسی گوشے میں ان کے لیے آج بھی احترام موجود ہے, میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا. بہرحال مخالف سیاسی جماعت کے لیے نفرت انگیز اور حقائق سے ہٹ کر بیان بازی بھی ان کے لیڈر اپنے لیڈر کے لیے خوشامد کی ایک شکل ہی ہوتی ہے, اس لیے بہرحال چھوڑ دیں اس بات کو. ناظرین آج آفس آتے ہوئے میں نے اپنی پوری گاڑی کو پہلی بار پوری طرح پانی میں ڈوبے ہوئے پایا, پہلی بار پوری. میں ڈر گیا تھا, میں نے کہا آج تک گئے, لیکن ساتھ ہی میں نے کہا نہیں یہ کوئی پرانا بزدار کا لاہور تھوڑا ہے, یہ تو ہماری میڈم وزیر اعلیٰ کا پیرس ہے. پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ یہ کوئی بارش کا پانی نہیں کھڑا ہوا, یہ تو کوئی سمندر ہے, دریا ہے, اور اس میں سے میں فیری میں بیٹھ کے جا رہا ہوں. پھر اچانک میرے جذبات بدل گئے, حالات بدل گئے, خیالات بدل گئے, یہی کہتے تھے نا. تو میرے ساتھ بھی آج ایسا ہی ہوا. تو پھر گاڑی تھوڑی سی کہیں پہ رکنا پڑا گاڑی کو, تو وہاں پہ یہ جوہر ٹاؤن میں ادھر آتے ہوئے جہاں پہ ایل ڈی اے کا آفس ہے, پورا لاہور ویسے ہی کئی دنوں سے برباد ہوا پڑا ہے. 4 سوئی گیس کے پائپ ڈالنے ہیں تو مصیبت پڑی ہوئی ہے, کئی مہینوں سے بند پڑی ہوئی ہے روڈ, برا حال بونکے دیہڑے, پوری روڈ پہلے کہ بیڑا گر اوپر سے بارش, سمندر بنا ہوا ہے, ذرا دیکھے جا کے. میں تو وہاں پہ جب گاڑی تھوڑی دیر کے لیے رکی ہے تو وہاں پہ ایک ٹھیکیدار صاحب تھے یا پتہ نہیں کیا, میں نے کہا یار کس بات پہ اتنی دیر لگا رہا, تو ہنس کے کہنے لگا کہ جی, وہ پہچان کے مجھے کہنے لگا جی یہ جو پانی ہے نا اس کے اوپر لیزر سے ہم نے میڈم وزیر اعلیٰ کی تصویر بنانی ہے کہ کوئی جگہ رہ نہ جائے. تو میں نے کہا یار یہ جو اتنی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں, یہ جو پائپ پڑے ہوئے ہیں, تو ان پر بھی تصویر بناؤ نا. کہتے سر یہ تو زیر زمین چلی جانے ہیں یہ. تو میں نے کہا جو اینٹیں ہیں تو ان پہ ایک ایک اینٹ کے اوپر ان کی تصویر ہونی چاہیے, میڈم وزیر اعلیٰ کی تصویر ہونی چاہیے. کہنے لگا جو سر وہ تو پھر اوپر پلستر ہو جانا تو نظر ہی کچھ نہیں آنا. میں نے کہا یار تصویر تو لگانا تمہارا فرض ہے نا, آگے اس کے اوپر پلستر ہو جائے یا نہ ہو یہ تمہارا کام. اچھا ناظرین, اس دریا کو یا سمندر کو عبور کر کے جب میں آفس آیا ہوں, یقین جانے تو ٹی وی پہ ٹکر چل رہے تھے وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری صاحبہ کے, اور سب سے نمایاں جو ٹکر تھا وہ یہ تھا کہ بارش کے بعد لاہور کی سڑکیں فوری طور پر کلیئر کر دی گئی ہیں. استغفر اللہ. میں حیران رہ گیا, میں نے کہا یار اس موقع پہ آپ اب خاموشی بھی تو اختیار کی جا سکتی تھی نا, یا وہی گلا زڑا ایک بیان دے دیتی ہیں آپ
کہ جناب جو ساری دیتے ہیں، جب بھی بارش ہوتی ہے پانی اسی طرح کھڑا ہوتا ہے، تو وہی کہہ دیتی کہ جی لندن اور پیرس میں اور نیو یارک میں بھی جب بارش آتی ہے تو کچھ دیر کے لیے پانی کھڑا رہتا ہے، یہ کہہ دیتی. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ عوام ڈوبے ہوئے ہیں پوری طرح. گاڑیوں کا دیکھیں تو صحیح، لاہور کی کسی سڑک پہ چلے جائیں پوری گاڑیاں ڈوبی ہوئی ہیں. کون سا لاہور کلیئر کر دیا آپ نے؟ آپ کو یہ بیان دینے کی ضرورت کیا تھی؟ اصل میں ان لوگوں کو نا بیان دیتے ہوئے کوئی احتساب کا ڈر تو ہے نہیں ہے، نہ جوابی وار کا ڈر ہے. بھئی سوشل میڈیا پہ جواب آنا ہے نا، وہ سوشل میڈیا کا منہ بند بھی کرنے کی پوری کوششیں کر رہے ہیں. تو اس لیے جو منہ میں آتا ہے یہ کہہ دیتے ہیں. بھئی آپ وہی کہہ دیتے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جی ہر ملک میں کچھ دیر کے لیے، ایک دو دن کے لیے بارش کا پانی کھڑا رہتا ہے. اگر چلے یہ بھی نہیں کہا جاتا تو وہی آپ بلاول اپنے محبوب لیڈر، آپ کے کولیشن پارٹنرز جو ہیں ان کا بیان دے دیتی کہ جی زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. وہی بیان دے، کچھ نہ کچھ تو ٹھیک بیان دے دیتی. سڑکیں کلیئر کر دیں. وہ سڑکیں سمندر بنی ہوئی ہیں، دریا بھی نہیں سمندر بنی ہوئی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں سڑکیں کلیئر کر دیں. استغفر اللہ. اینوے ناظرین، آخر میں اسد عباس اسد صاحب کے دو اشعار سن لیں. میں تیرے ہاتھوں پہ کیسے ہاتھ رکھ دوں یہ بتا، میں تیرے ہاتھوں پہ کیسے ہاتھ رکھ دوں یہ بتا، تیرا رستہ اور ٹھہرا میری منزل اور ہے، تیرا رستہ اور ٹھہرا میری منزل اور ہے. سلطنت ہے ایک لیکن چل رہے ہیں دو نظام، سلطنت ہے ایک لیکن چل رہے ہیں دو نظام. حاکم وقت اور ہے حاکم دل اور ہے، حاکم وقت اور ہے حاکم دل اور ہے. ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.